अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कुरान पाक के नुज़ूल के हवाले से। और आज हम बात करेंगे कुरान पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने किस तरह से दुनिया की रहनुमाई के लिए एक मुकम्मल किताब उतारा, जो कि मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे नाज़िल उतरा, और जो कि एक साथ नहीं बल्कि वक्त के साथ साथ और उस माहौल और उस हालात के मुताबिक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वही आती रही, और वही आने के बाद उन वही के अहकामात को नोट फरमाया गया। मैं नबी वसल्लम की ज़ात को फ़ौरन से याद कर लेते थे और फिर उसके बाद सहाबा कराम को बता देते थे। फिर उसके बाद सिलसिला चला। नबी वसल्लम की ज़ात ने 63 साल उम्र पाई, जिसमें 40 साल इससे पहले हैं और फिर 23 साल वो हैं जिस अरसे के अंदर कुरान पाक का नज़ूल हुआ, और 63 साल की उम्र में कुरान पाक मुकम्मल हुआ। और इस तरह से मैंने वसल्लम की ज़ात के आखिरी टाइम तक कुरान पाक का कोई ना कोई सहीफ़ा या कोई ना कोई जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से फ़रिश्ते के थ्रू जो इल्म का पहुँचाया जाना था, वही के थ्रू जो इल्म का पहुँचाया जाना था वो चलता रहा। ये जो बाकी ज़िंदगी के 23 साल हैं, इसमें से कुछ मक्की सूरतें और कुछ मदीना की सूरतें हैं कि जब नबी वसल्लम हिजरत से पहले की और हिजरत के बाद की हैं, जिसके अंदर कुरान पाक के आपको फ़ज़ाइल व अमाल और बरक़ात और जितने भी इसके बयान कर दिए जाएँ उतने कम हैं। कि कुरान पाक की जो 30 पारे और सबसे बड़ी सूरत बकरा, सबसे छोटी सूरत कौसर, और इसके साथ साथ ये जो 6666 आयातों का सिलसिला। और ये नबी वसल्लम की ज़ात पे एक दिन में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि वक्त के साथ साथ इसमें जो हुक्म थे, कभी जंगों के दौरान, कभी गज़वात के दौरान, कभी मुख्तलिफ़ जगह पे मस्जिद नबी के अंदर बैठे हुए और कभी घर के अंदर बैठे हुए, जो मौका व महल के मुनासिबत से था वो सारा का सारा कुरान पाक नाजिल हुआ। और फिर उसके बाद नबी वसल्लम के रहलत फरमाने के बाद भी इन सारे के सारे सहीफ़ों को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि सबसे अज़ीज़ नबी वसल्लम की ज़ात के साथी थे, उन्होंने सारे के सारे उसको इकट्ठा किया और उसके बाद उनने एक किताबचे की शक्ल इख्तियार करवा दी और इन सारे सहीफ़ों को इकट्ठा करके एक बाकायदा हतमी शक्ल दे दी। तो ये जो कुरान पाक का इल्म है, जो वही के ज़रिए उतरा है, ये कोई आम इल्म नहीं है। क्योंकि मेरे नबी वसल्लम की ज़ात को अगर हम बात कर लें तो मेरे नबी वसल्लम की ज़ात बेसिकली अनपढ़ ज़ात है, जिससे अनपढ़, लेकिन अब हम नहीं कह सकते क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने उसको अपने नूर से इल्म अता किया, इसलिए अब हम उसको अनपढ़ नहीं कह सकते। लेकिन बेसिकली उन्होंने किसी स्कूल वगैरह का और किसी कॉलेज वगैरह का और कोई इस तरह की ज़िंदगी नहीं देखी। हत्ता कि जब पहले वही नाजिल हुई जिसके अंदर फ़रिश्ता आया और फ़रिश्ते ने अपने पहलू के अंदर मेरे नबी पाक वसल्लम की ज़ात को लिया और फरमाया, पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और मैंने वसल्लम की ज़ात ने फरमाया जी कि मैं पढ़ना लिखना पढ़ना नहीं जानता। फिर से आप वसल्लम को अपने पहलू के अंदर लिया, उसको दबाया और फिर कहा जी पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो और आपने फिर फरमाया जी कि मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता। फिर 30 मरतबा फिर ऐसा हुआ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से फ़रिश्ते का जो नूर था और अब वो जो इल्म था वो सारा सारा मुंतकिल हो गया। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से एक अपने नबी को एक सिस्टमेटिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने चलाना था कि जिसके अंदर फिर अलग नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने पढ़ना शुरू कर दिया। और जो पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। और इससे पहले नबी वसल्लम की ज़ात जो गारे हिरा है, जो कि तकरीबन कोई मदीना शरीफ से मेरा ख़्याल कुछ किलोमीटर के फ़ासले पर है, और जिस पहाड़ पर चढ़ने के लिए भी कोई कम व बेश 1.5 घंटे का टाइम लगता है। और मुझे भी कुछ याद है कि शायद मुझे कोई 1 घंटा या 35-40 मिनट इस तरह कुछ टाइम लगे हैं कि मुझे गारे हिरा पे उस पहाड़ पे जाने में टाइम लगा होगा। अब उस पहाड़ पे जाके देखें तो आज भी वो सारी की सारी रौनकें हमें बहाल मिलती हैं, वो सारी की सारी रौनकें हमें दिखती हैं।
کہ اس جگہ پہ جا کے پہاڑ کی پیک چوٹی پہ جا کے اور ایک چھوٹے سے پتھروں کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات کی عبادت کرنا اور اس عبادت کے اندر مگن رہنا، اور اس طرح سے رو رو کے اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا اور قربت کی طرف لے کے آنا، ٹھیک ہے، اور اللہ کی ذات کی قربت کے احساس کے لیے محنت کرنا، یہ میں نبی وسلم کی ذات کا معمول رہا ہے سارا کا سارا۔ پھر جب باقاعدہ طور پہ حکم مل گیا اور باقاعدہ طور پہ نبوت مل گئی، پھر باقاعدہ طور پہ جب قرآن پاک کے نازل ہونے کا ٹائم آ گیا، پھر وہ وقت کی مناسبت سے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ہمارا حق ادا کب ہوتا ہے؟ ہمارا حق ادا تب ہوتا ہے کہ اگر ہم جو ماہ رمضان کے اندر قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، اس لیے ماہ رمضان کی اہمیت اور قدر بھی زیادہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر ہی قرآن پاک کا اترنا، ماہ رمضان کے اندر ہی قرآن پاک کو تراویحوں کی شکل کے اندر ادا کرنا، اور پھر قرآن تراویحوں کے اندر ہی قرآن پاک کو ختم کرنا، اور پھر اس طرح سے سارا کا سارا سلسلہ ہے، اور پھر بیان کرنا کہ یہ وہ کتاب ہے جو کہ مکمل انسانوں کی مکمل رہنمائی کے لیے ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو کہ انسان کی سیاسی، سماجی، معاشرتی، ثقافتی، دینی ہر حوالے سے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا مسئلہ درپیش ہے تو پھر فوراً سے آپ اس کا حل یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کسی بات سے اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر آپ علماء کرام جنہوں نے اس قرآن پاک کو پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو، تو اس کتاب کی روشنی میں آپ اپنے مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں۔ اب ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات، ایک مکمل زندگی کا جو ضابطہ ہے وہ ایک پوری کی پوری زندگی کے ایک معاشرتی پہلو، سیاسی، ثقافتی، سماجی، دینی ہر پہلو کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک نسخہ دے دیا قرآن پاک کی شکل کے اندر۔ اور یہ کلام پاک عام کلام پاک کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ کلام پاک اللہ رب العزت کی ذات کا اپنا کلام ہے، اور اس اپنے کلام کی جو برکات ہو سکتے ہیں وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری چیز، یہ کلام پاک دوسری کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے کہ اس سے پہلے جو تورات، زبور، انجیل نازل ہوئی تو اس کی تصدیق کرانے والی کتاب ہے کہ جس سے پہلے وہ وقت کے پیغمبروں کے مطابق جو اس وقت کے پیغمبروں پر کتابیں نازل ہوئی، پھر اس کے بعد یہ قرآن پاک آخری کتاب ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی ذات کا اپنا کلام ہے، اور اس کلام کی روشنی میں ہی اب جتنے بھی باقی امتی ہے تو اپنے معاملات کو دیکھنا ہے۔ اب اس کلام پاک کا حق ہم سے کیسے ادا ہوتا ہے کہ اگر ہم پورے کے پورے سال اس کلام پاک کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کے اندر گزار دیتے ہیں۔ لیکن اب میں نے یہ تو بتا دیا کہ اللہ کا کلام ہے تو عام کلام نہیں ہو سکتا، اس کے ہر حرف پڑھنے پہ 10 نیکیوں کا ملنا ایک عام بات نہیں ہو سکتی، پھر اس کو نماز کی شکل میں پڑھنا اور 27 گنا زیادہ ثواب لینا کوئی عام بات نہیں ہو سکتی، پھر ماہ رمضان کے اندر ایک کا 70 گنا ثواب لینا کوئی عام بات نہیں ہو سکتی، پھر تراویحوں کے اندر جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ اس کلام پاک کو پڑھنا جس میں 70 ضرب 27 کو ملٹیپلائی کریں تو پھر اس سے جو رزلٹس نکلے گا، مطلب اس کے اندر اتنے زیادہ اس کلام پاک کی برکات کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک ایک حرف کے 10 نیکیوں کو کاؤنٹ کریں، مطلب آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں آپ اس کی کیلکولیشن تک پہنچ نہیں سکتے جو قرآن پاک کی کیلکولیشن ہے، جو قرآن پاک کی جو اس میں یعنی ثواب کی جو نیکیوں کی جو کیلکولیشن ہے۔ اب اس کا ہمارے اوپر کچھ حق ہے، اب ہماری ذات کے اوپر کیا حق ہے؟ اب اس کا ہماری ذات کے اوپر یہ حق ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو سال میں کم از کم 3 مرتبہ تو ختم کرنے کا حق بنتا ہے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم ڈیلی کا تھوڑا تھوڑا قرآن پاک پڑھ لیں۔ اب جو لوگ ڈیلی کا تھوڑا تھوڑا قرآن پاک نہیں پڑھتے تو اس کے پاس ایک گولڈن چانس، ایک گولڈن ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ماہ رمضان کے اندر اس قرآن پاک کو ختم کر سکتے ہیں، کہ اگر وہ ڈیلی کے 5-6 سپارے بھی پڑھیں تو بھی آرام کے ساتھ وہ 5 قرآن پاک تک پڑھ سکتے ہیں ایک مہینے کے اندر، اگر ایک مہینے میں 5 قرآن پاک تک ختم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ 3 سپارے بھی روز کے پڑھے تو بآسانی وہ 10 یا 30 کوئی تقریباً میرا خیال ایک عشرے کے اندر ایک قرآن پاک کو ختم کر سکتے، اس طرح سے 3 عشروں میں 3 قرآن پاک کو ختم کیا جا سکتا ہے، جو کہ ہماری جان پہ اس کا حق ہے، اور ہمیں اس کا حق چکانا ہوگا۔ اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اس قرآن پاک کے فضائل کو سمجھتے ہوئے، اس قرآن پاک کی برکات کو سمجھتے ہوئے، اس قرآن پاک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر نازل ہونا اور اس کو تسلیم کرنے کا حق یہی ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو اس حد تک تلاوت کریں۔ اور پھر اس کے بعد جو اہم بات سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے قرآن پاک کو پڑھا، سمجھا، وہ پھر زندگی کے سارے معاملات میں سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔
ہمارے یہاں مسائل کیا آتے ہیں؟ ہمارے یہاں مسائل یہ آتے ہیں کہ ہم اپنے مسئلے کو حل کرانے کے لیے دنیا کے پہلوؤں کے اوپر بھاگتے ہیں، لیکن مسئلے کا حل ہمارا دنیا کے پہلوؤں کی طرف جانے کی طرف نہیں ہے، بلکہ مسئلے کا حل سے مراد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے ہم اس کلام پاک کو اس قرآن پاک کے اندر سے ڈھونڈے کہ اگر ہم نے گھر کے اندر کوئی معاملات دیکھنے ہیں، بیوی کے حقوق دیکھنے ہیں، مردوں کے حقوق دیکھنے ہیں، گھر میں ماں باپ کے حقوق دیکھنے ہیں، تو یہ قرآن پاک کی نسبت سے کیا کیا آ جاتے ہیں، ہم اس کی نسبت سے ہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی اگر تباہی کی طرف جا رہی ہے تو وہ اس لیے جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا ہے کہ تمام تر معاملات کا حل میں نے قرآن پاک میں رکھ دیا۔ آپ کے جس طرح کے بھی معاملات ہیں، مذہبی، ثقافتی، سیاسی، دینی، کوئی بھی، تو آپ جو ہے نا قرآن پاک سے ہیلپ لے کے حل کر لیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم یورپین انگریز لوگ جو قرآن پاک کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، ایک مثال کے طور پہ، تو ان کی جو ٹیکنالوجی ہے، ان کا جو سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کے تھرو اپنے آپ کو چینج کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ادھر سے نعرے لگاتے ہیں ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ریاست مدینہ کے نام کی بھی توہین کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ میرے نبی کی ریاست کا نام ہے، اور میرے نبی کی ریاست میں صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز صرف رحمت اور برکتیں ہیں۔ اب اس رحمت اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے نعرے سے کام نہیں کرنا ہوگا، بلکہ ہم نے عملی شکل کے اندر اس قرآن پاک کے نزول کے بعد، اس قرآن پاک کے جو ختم کرنے کا سلسلہ ہے وہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ جو قرآن پاک نازل ہوا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر یعنی قدر کی رات کو، کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس قرآن پاک کا تھوڑا تھوڑا نازل ہونا اور پھر شب قدر کی رات کو اس قرآن پاک اپنا قدر، یہ لیلۃ القدر کی رات کو اس قرآن پاک کا مکمل ہونا، یہ چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہم پورے کے پورے ماہ رمضان کے اندر قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو ہم نے اس قرآن پاک کو کم و بیش 27ویں رمضان یا 25ویں رمضان کو اس کو ختم کرنا ہوتا ہے، تاکہ ہمارے اوپر جو حق ہے تو وہ حق ہم کسی حد تک ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہے کہ ہم اس کے اندر سارے کا سارا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم جتنی اپنے طرف سے کوشش ہو سکتی ہے قرآن پاک کو ختم کر کے ایٹ لیسٹ ہم صحابہ کرام کی کاپی اور نقل میں تو شامل ہو سکتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ بھی جو کہ نبی کے صحابہ کرام کی کاپی اور نقل میں شامل ہو جائیں صرف۔ اسی لیے اس کلام پاک کے سیکھنا، اپنی زندگی کے اندر ڈھالنا، لوگوں کو اس کی طرف بلانا، کیونکہ یہ واحد کتاب ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو اچھی باتوں کا حکم دے کے بری باتوں سے منع کرتی ہے، اور ہر چیز اس کے اندر بہتری کی طرف ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلے ہیں وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے قرآن پاک کی جتنی برکات بیان کی جائیں اتنی کم ہے، اور اس کے مطابق اس کلام پاک کو اپنے اوپر حق ادا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کلام پاک کو خود بھی ختم کریں، اپنے دوستوں کو، اپنی اولاد کو بھی اس کلام پاک کے اوپر لگائیں، اور اپنے زیادہ سے زیادہ بچوں کو حافظ بنائیں، تاکہ یہ حافظ بچے آنے والے وقتوں کے اندر ماں باپ کو جنت کے اندر لے کے بھی جائیں، اور آنے والے وقتوں کے اندر جب یہ حافظ بچے جتنے زیادہ اور لوگوں کو دین کے راستے پہ لگائیں گے تو وہ سارے کے سارے مل کے جو نیکیاں بنے گی وہ ہمارے نام اعمال میں جمع ہوں گی۔ مثلاً ایسے کہ اگر میں نے ایک بچے کو قرآن پاک پہ لگایا، اس کو حفظ کرا دیا، وہ ایک بچہ آگے اس نے 10 کو لگا دیا، اس 10 نے آگے 50 کو لگا دیا، 50 نے آگے 100 کو لگا دیا، پھر سب کو ملٹیپلائی کر لیں، وہ ملٹیپلائی کرنے کے بعد جتنے سب کے ثواب بنتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ثواب وہ میرے نام اعمال میں جمع ہو رہا ہے۔ اس کو ہم بولتے ہیں نیکی کا سلسلہ۔ یہ ہائرارکی ہے، پورا کا پورا سلسلہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ جو نیکیوں کا سلسلہ ہے یہ میرے نام اعمال میں جمع ہوتا رہتا ہے، جو کہ آنے والے وقتوں کے لیے یہ میرے لیے نجات کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی کوئی آنے والے وقتوں کے لیے نجات کا باعث بنے تو آپ اس ہائرارکی کے اوپر عمل کریں، آپ اپنے آنے والی نسلوں کو حفظ والی سائڈ پہ لگائیں تاکہ وہ آگے 200 کو لگائیں، دوسرے 300 کو لگائیں، اس طرح سے آپ کی زندگی بھی جنت کا نمونہ بن سکے۔ مجھے امید ہے کہ قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے، قرآن پاک کی برکت، رحمت اور فضائل کے حوالے سے، اور اس کی تلاوت کتنی لازمی ہے اور کتنی کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے، ان ساری چیزوں کے حوالے سے آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو آپ اس کی اہمیت، اس کے فضائل کے حوالے سے اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اپنے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہمارے تمام ویڈیو موصول ہوں۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔